बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेक तमन्नाओं के साथ जरगा लेकर सलीम साहब की हाजिर खिदमत हैं। आज के जरगे में जो शख्सियत मेहमान है तो इल्मी शख्सियत और मुरव्विज अमानों में मुतनाज़िया भी समझे जाते हैं, लेकिन आज उनके साथ मेरी गुफ्तगू ज़रा ज़्यादातर सियासी और आलमी उमूर से मुतालिक होगी। आज के जरगे के मेहमान जनाब अल्लामा जावेद अहमद गामदी साहब। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। पहले ये जानना चाहूँगा, इकबाल भी अल्लामा, ताहिरुल क़ादरी भी अल्लामा, ताहिर अशरफी भी अल्लामा, आप भी अल्लामा, ये अल्लामा का मतलब क्या है? ये तो आपने इनायत फरमाई है। मैंने तो कभी अपने नाम के साथ इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। मेरी किसी तसनीफ़ पर इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, मेरे इदारे में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, मेरे शागिर्द कभी मुझे इस नाम से नहीं पुकारते, इसलिए मेरे यहाँ तो इसका कोई तसव्वुर ही नहीं। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ और मेरी तसनीफ़ात पर हर जगह जहाँ कहीं भी मेरा नाम लिखा होता है, बस नाम लिखा होता है। आप खुद अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते? मैंने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया अपने लिए। वैसे मतलब क्या है इसका अल्लामा का? यानी बहुत बड़े आलिम के मानी में होता है, ये मुबालगे का सीगा है। अच्छा, तो अल्लामा तो एक तरफ, आलिम एक तरफ। मैं तो अपने आप को एक तालिब इल्म समझता हूँ और इसी हैसियत से अपने आप को पेश करता हूँ। तो इकबाल आलिम थे, वो तो किसी मदरसे के भी नहीं पढ़े थे। नहीं, इसका ताल्लुक किसी मदरसे में पढ़ने से नहीं है। हाँ, इकबाल अरबी से, फ़ारसी से, हमारी कदीम इल्म से, फ़लसफ़े से, बेशुमार दूसरे उलूम व फ़नून से न सिर्फ ये कि वाकिफ़ थे बल्कि बहुत से उलूम में मुज्तहिद का दर्जा रखते थे। तो हमारे यहाँ तो उलमा के साथ मौलाना का लफ्ज़ भी लिखा जाए। मौलाना का क्या मतलब है? यानी हमारा आका, हमारा सरदार, मौलाना के ये मानी है। और ये भी एक अदब और एहतराम का तरीका है जो हमारे यहाँ इख्तियार कर लिया गया है। तो पुराने ज़माने में या सलफ़ के ज़माने में तो उलमा के साथ ये मौलाना का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं होता था, अल्लामा का भी नहीं होता था, तो उधर क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ है? मसलन सबसे बड़े आलम तो साहब कराम थे। होता ये है कि जब आप दुनिया की इब्तिदा से यहाँ तक देखते हैं तो ज़ुबान भी इर्तिका से गुज़रती है, तमद्दुन भी इर्तिका से गुज़रता है, ताबीरात भी इर्तिका से गुज़रती हैं, उनमें तब्दीलियाँ भी आती हैं, तग़य्युरात भी होते हैं। तो हमारे यहाँ ये ताज़ीम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मसलन आलम अरब में आप फ़ज़ीलतुश शेख या शेख कहते हैं और ये बड़ी ताज़ीम का लफ्ज़ समझा जाता है। आप जानते हैं कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से अगर कोई शख्स हो तो उसे हमारे यहाँ सैयद कहते हैं। अरबी ज़ुबान में इस वक्त जो अरबी बोली जा रही है उसमें सैयद का लफ्ज़ मिस्टर के मानी में बोला जाता है। मौलाना सैयद अबुल्ला साहब मौदूदी जब आलम अरब की सैर के लिए गए तो वापस आकर उन्होंने कहा कि ये अजीब तमाशा है कि वहाँ पर नेहरू सैयद हो जाते हैं और हम शेख हो जाते हैं। तो इस वजह से ये ज़ुबानें अपने तरीके से काम करती रहती हैं। इसमें बहुत से अल्फाज नए मौलाना ज़फ़र अली ख़ान यानी ऐसे लोग जो कि मुरव्वी ज़मानों में सहाफ़ी थे, उनके नाम के साथ भी तो कहाँ सहाफ़ी और कहाँ इल्म और दीनी इल्म। उस ज़माने में जितने भी हमारे यहाँ अच्छे बड़े सहाफ़ी हुए वो असल में दीनी उलूम से भी वाकिफ़ होते थे। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब भी अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ थे, फ़ारसी ज़ुबान से वाकिफ़ थे, उनका एक मजहबी पस मंज़र भी था। इसके साथ उन्होंने सहाफ़त को इख्तियार किया या सियासत को इख्तियार किया। तो इस तरह के लोग जैसे अब आप देखते हैं ये उस वक्त नहीं पैदा होते थे। आप अगर गालिब को भी देखें तो वो भी शरह मियाँ आमिल तक तो अरबी पढ़ा हुआ था। अच्छा, फ़ारसी ज़ुबान में उसकी बहुत सी तनकीहात हैं। आपको मालूम है कि फ़ारसी ज़ुबान में जो बुरहान काते एक मशहूर लुगत है उस पर गालिब की तनकीद है। आपने अरबी और फ़ारसी पढ़ी हुई है? मेरी तो बचपन में तालीम की इब्तिदाई अरबी और फ़ारसी की तालीम से हुई थी। नहीं तो आप तो फिर किस ज़माने में सीएसएस एकेडमी भी पढ़ाते रहे, बीए ऑनर्स है आपके डिग्री में, तो आपने दीनी तालीम हासिल की है या कि दुनियावी तालीम हासिल? मुझे ये सादत हासिल है कि मैंने दोनों निज़ाम है तालीम में पढ़ा है। जिस तरीके से हमारे उलमा आमतौर पर दर्स निज़ामी किताबें पढ़ते हैं, फिर उसके बाद दूसरे उलूम व फ़नून की किताबें पढ़ते हैं, मैंने वो भी पढ़ी हैं और उसके साथ जदीद तालीम भी पाई है। मौलाना मुफ्ती महमूद के बेटे उनके जानशीन बनते हैं, उनके मिशन को आगे लेके बढ़ते हैं। मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना अब्दुल हक के बेटे उनके मिशन को आगे लेके बढ़ते हैं। कादरी साहब ने अभी से अपने बेटों को आगे कर दिया है। आप अपने वालिद के नक्श कदम पे क्यों नहीं चले? वो तो एक बड़े सूफ़ी थे। इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन जब मैंने शऊर की आँख खोली तो मैंने उस सारे सूफियाना सिलसिले का जायज़ा लिया। इल्म के मामले में उसूल यही है कि जो कुछ आपको मीरास में मिलता है आप उसका तनकीदी जायज़ा लेते हैं और ज़िंदगी भर लेते रहते हैं।
تو اس میں آپ بعض چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کو صوفی کی بجائے مسٹر بننا زیادہ پسند تھا، اور یہ بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ علماء کو اور دینی لوگوں کو، صوفیاء کو، ان کو مسٹر بنانے پہ تلے ہوئے۔ دیکھیے، نہ مجھے اپنے بارے میں اس طرح کا کوئی شوق ہے، نہ کسی دوسرے کے بارے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ میں تو ایک طالب علم ہوں، اور میں دوسروں سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ بھی سچے طالب علم بنیں۔ اگر وہ کسی علم کے ساتھ اشتغال رکھتے ہیں تو اس علم کو صداقت کے ساتھ حاصل کریں، دیانت کے ساتھ اس علم کے تقاضے پورے کریں، اور پھر پورے عزم کے ساتھ اس کے نتائج کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ 9/11 کے حادثے میں جو زیادہ تر سوئسائڈر تھے سعودی عرب والے، وہ بھی غامدی تھے، آپ کے نام کے ساتھ بھی غامدی کا لفظ لگا ہوا ہے، ان لوگوں سے آپ کا کوئی نسبت اور تعلق ہے؟ نہیں، ان لوگوں سے میرا کوئی نسبت کو تعلق نہیں ہے۔ میں نے اپنی کتاب مقامات میں میرا نام کے عنوان سے ایک مضمون لکھ کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ میرے دادا سے نسبت ہے، اور یہ اشتراک بظاہر جو محسوس ہوتا ہے، اس سے کسی کو بھی اس گمان میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لفظ خود میں نے قدیم زمانے میں جو ایک غامد قبیلہ تھا اس سے لے کر اپنے لیے نسبت اختیار کی تھی۔ تو دادا آپ کے سعودی عرب سے آئے تھے؟ نہیں، میرے دادا کا نام نور الہی تھا۔ میرے دادا کو ہمارے گاؤں میں مسلح کہا جاتا تھا۔ مجھے خیال ہوا کہ میں ان کی نسبت اختیار کروں، اس لیے کہ بچپن ہی میں ان کے کردار سے، ان کی سیرت سے بہت متاثر تھا۔ مجھے جب پہلی مرتبہ میرے چچا نے ان کے بہت سے احوال سنائے تو میرے دل میں غیر معمولی محبت ان کے لیے پیدا ہوئی۔ تو مسلحی کا لفظ مجھے کچھ موضوع نہیں ملا۔ اس زمانے میں عربی زبان، ادب، اس طرح کی چیزیں پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ غامد لفظ، یہ در حقیقت عرب میں بھی صلح کرانے والے کے معنی میں قدیم میں استعمال ہوا تھا، اور ایک قبیلے کا نام اسی پر تھا۔ غمد الامر کا مطلب ہے کسی معاملے کو درست کر دینا۔ تو مصلح کے ترجمے کی حیثیت سے میں نے اس کو اپنے بچپن میں اختیار کیا، اور پھر میرے یہ نام کا حصہ بن گیا۔ اس کا عرب کے کسی قبیلے سے یا ان سے کسی تعلق کی بنیاد پر یہ اختیار آپ نہیں کو کیا۔ منفرد رہنے کا کوئی شوق ہے؟ نام بھی منفرد یعنی تخلص، آپ کے نظریات بھی منفرد، آپ کے اقدامات بھی منفرد، اور اسی لیے لوگ یہ اعتراض کہ آپ دین میں بھی نئی نئی باتیں نکالتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دین اپنی اصل صورت میں جیسا کچھ ہے میں نے اسی طرح اس کو پیش کر دیا۔ لوگوں نے کچھ نئی باتیں نکالی ہوئی تھیں، ان کی غلطی میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس دین کو ٹھیک اسی طرح سامنے آنا چاہیے جس طرح کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو دیا تھا۔ میری کتاب میزان کے خاتمے میں نے یہ لکھا ہے کہ اس کتاب میں نے اللہ کے دین کو ہر آمیزش سے پاک کر کے پیش کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب بہت سی آمیزشیں ہو چکی ہوں تو لوگوں کو پرانی بات نہیں لگتی ہے، تو میری بات سب سے پرانی بات۔ یہ آج کل ہمیں زیادہ سننے کو ملتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فتح اللہ گولن ترکی کے جاوید غامدی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جاوید غامدی پاکستان کے فتح اللہ گولن ہیں، واقعی ایسا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نہ وہ مجھے جانتے ہیں نہ فتح اللہ گولن کو جانتے ہیں۔ اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ فتح اللہ گولن سید نورسی کے معتقدین میں سے ہیں۔ یہ ترکی کی ایک قدیم صوفیانہ تحریک ہے، دین کی صوفیانہ تعبیر ہی سے یہ تحریک اٹھی، اور ایک زمانے میں ان کے رسائل نے غیر معمولی طور پر اپنا اثر لوگوں میں پیدا کیا۔ انہی کے وہ متوسلین میں سے ہیں، اسی فکر کی بنیاد پر انہوں نے ابتدا کی۔ اب بھی ان کے خطبات آپ دیکھ لیں، ان کی تحریریں دیکھ لیں، میرے فکر میں اور ان کے فکر میں کوئی مماثلت آپ کو نہیں ملے۔ آپ کس کے معتقد اور فالوور ہیں، یا کہ اپنا کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لیا؟ دیکھیے، میرے ہاں تو اصول یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، عقیدت صرف محمد الرسول اللہ سے ہوگی۔ باقی میں اس امت کے ہر صاحب علم کا احترام کرتا ہوں۔ اس امت کے تمام ائمہ میرے ائمہ ہیں، اس کے تمام علماء میرے علماء ہیں، اس کے تمام اکابر میرے اکابر ہیں۔ میں سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور ان کی لیکن انتہائی ان میں عزت سے کرتا پھر ہوں۔ سب کوئی آپ کو اپنا کیوں نہیں سمجھتا؟ دیوبندی آپ کے خلاف، بریلوی آپ کے خلاف، جماعتی آپ کے خلاف، اہل حدیث آپ کے خلاف۔ اگر آپ ان کو اپنا مانتے ہیں، وہ پھر آپ کو کیوں نہیں مانتے اپنا؟ یہ سوال آپ کو ان سے کرنا چاہیے۔ نہیں، کوئی گڑبڑ ہوگی نہیں یہاں جہاں پہ۔ تک میرا تعلق ہے، میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ میں تو دیوبندیوں کے جتنے بڑے علماء ہیں، مولانا محمود الحسن ہیں، انور شاہ صاحب کاشمیری ہیں، مولانا حسین مدنی ہیں، اسی طرح بریلوی علماء میں احمد رضا خان بریلوی ہیں، اہل حدیث علماء میں مولانا داؤد غزنوی ہیں، مولانا
ابو بکر غزنوی ہیں، اسی طریقے سے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی تو میرے ممدوح و مخدوم ہیں. میں ان سب کی یکساں عزت کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں ان سب. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عزت اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ دین میں نئی نئی باتیں نکالتا ہے، سلف کی رائے سے اختلاف کرتا ہے اور ناجائز چیزوں کو جائز قرار دیتا ہے. ضرور مجھے بتائیے کہ کون سی ناجائز چیز ہے اس کو میں نے جائز قرار دے دیا ہے؟ اس سے پہلے بھی اس مسلمان امت میں اسی طرح تحقیق کا کام ہوتا رہا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ دین اپنی اصل صورت میں ایسا ہی ہے. مثلا آپ نے موسیقی کو جائز نہیں قرار دیا. میں نے یہ بتایا ہے کہ موسیقی کے اس معاملے میں روایات کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے بہت سے جلیل القدر اہل علم یہ تنقید کر کے بتا چکے ہیں کہ اس میں صحت کے ساتھ کوئی چیز نقل نہیں ہوئی. یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید نے حلال و حرام کے بارے میں جو قاعدہ مقرر کیا ہے اس کا اطلاق اس پر نہیں کیا جا سکتا. یہ بتایا ہے کہ تمام فنون لطیفہ اپنی اصل میں اللہ کی نعمت ہے، ان کا استعمال غلط یا صحیح ہوتا ہے. آپ جہاد کے منکر کیوں ہیں؟ میں تو کبھی جہاد کا منکر نہیں رہا. میری کتاب مقامات میں دیکھیے آپ، میں نے اس کی تفصیل کی ہے. میری کتاب میزان میں ایک پورا باب قانون جہاد کے عنوان سے ہے. میں نے یہ بتایا ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، پرسیکیوشن کے خلاف جہاد کا حکم دیا ہے. یہ ہماری شریعت کے احکام میں سے ایک حکم ہے. وہ کون سا دن ہے جب میں نے اس کا انکار کیا ہے؟ پھر جہادی قوتیں آپ کی مخالف کیوں ہیں اور آپ کیوں ہجرت پر مجبور ہو گئے؟ تو اس کے لیے تو آپ ان کو بلائیے اور ان سے پوچھیے. میری کتابیں چھپی ہوئی موجود ہیں. میں پچھلے کم و بیش 40 سال سے اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں. میں نے 10 مرتبہ جہاد پر گفتگو کی ہے، پبلک میڈیا پر کی ہے. بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اسلام میں ہم کو کس جہاد کا حکم دیا گیا ہے. یہ بتایا ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف ہم جہاد کریں گے، پرسیکیوشن کے خلاف جہاد کریں گے. اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے حدود ہیں. ان شرائط و حدود کو بھی بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ ایک منظم ریاست ہو، کسی کے پاس اقتدار ہو، اس اقتدار ہی کے زیر سایہ یہ کیا جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کا امام اس کا فیصلہ کرے. یہ گروہوں کا کام نہیں ہے کہ یہ کام کرے. ہم نے تو آپ کو کبھی کشمیر کے جہاد کے حق میں، افغانستان میں طالبان کے جہاد کے حق میں، فلسطین کے جہاد کے حق میں بولتے ہوئے نہیں دیکھا. میرا کشمیر کے بارے میں نقطہ نظر یہ ہے کہ کشمیر میں ان کا یہ پیدائشی حق ہے کہ ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ انہیں آزاد ہونا ہے، انہیں ہندوستان سے الحاق رکھنا ہے، انہیں پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے. یہ کسی بھی قوم کا حق ہے. میری ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے کہ کوئی قوم خواہ رنگ کی بنیاد پر وجود میں آئی ہو، نسل کی بنیاد پر وجود میں آئی ہو، اگر اس کو جغرافیہ میسر ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں یا ہم علیحدگی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ در حقیقت وہ حق ہے جس کا کسی کو انکار نہیں کرنا چاہیے. اور جیسے اسکاٹ لینڈ میں آپ نے دیکھا کہ ریفرنڈم ہو گیا، اس لیے استثوا بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ مقصد کیسے حاصل کیا جائے؟ میرے نزدیک اس کے لیے سیاسی جدوجہد کرنی چاہیے. افغانستان کا معاملہ ہو تو امریکہ کے مظالم بیان کرنے کی بجائے آپ طالبان اور القاعدہ کی غلطیاں بیان کرتے ہیں. عراق کا معاملہ ہو تو آپ امریکہ پہ تنقید کی بجائے صدام حسین کو نصیحتیں کرتے نظر آتے ہیں. فلسطین کا معاملہ ہو تو آپ اسرائیل پہ تبرہ بھیجنے کی بجائے اکثر اوقات فلسطینیوں کی غلطیاں بیان کرتے رہتے ہیں. تو اگر آپ جہاد کے بھی حامی ہیں تو پھر اس روش کی کیا دلیل ہے؟ کہیں یعنی معذرت چاہتا ہوں، آپ امریکی یا اسرائیلی ایجنٹ تو نہیں ہیں؟ میں جب کبھی مجھے کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو دیکھتا ہوں کہ میرے پروردگار نے مجھے کیا ہدایت کی ہے. قرآن مجید میرے پاس موجود ہے. میں بغیر ہدم والا کتاب منیر نہیں ہوں. قرآن مجید بتاتا ہے کہ جب مسلمان اس طرح پستی میں چلے جائیں گے، جب اس طرح وہ علم و اخلاق کے لحاظ سے اس بلند مرتبے پر نہیں رہیں گے جہاں ان کا خالق ان کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہاں مسلمانوں ہی کو توجہ دلانی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں. جب دوسری قوتیں حملہ آور ہوتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں تو وہ دراصل خدا کے ہاتھ میں آلہ اور جاریہ ہوتی ہیں. قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی داستان بیان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل پر دوسری قومیں حملہ آور ہوئیں. اس زمانے کی بڑی طاقتوں نے حملہ کیا. یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. لوگ مسجد میں داخل ہو گئے. وہ مسجد کیا تھی؟ وہ ان کے لیے ایسے ہی تھی جیسے مسجد حرام ہے ہمارے لیے. تورات کے اوراق بکھیر دیے گئے. اس سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بھی ان کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ عبادن لی ولی باسن شدید، یہ تو میرے بندے تھے جن کے ذریعے سے میں نے تمہیں سزا دی. پورے قرآن کو پڑھ جائیے، وہ ہمیشہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے یہ کہتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی، تم نے اس پستی کو اختیار کیا، تم نے خدا سے بے وفائی کی.
ایسے ہی کہنا چاہیے. کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان قوم زمین پر موجود ہو، وہ خدا سے بھی وفاداری کا حق ادا کر رہی ہو اور خدا کے قانون کے مطابق علم و اخلاق کے لحاظ سے بھی برتری کی جگہ پر ہو، اور پھر کوئی قوم اسے محکوم بنا لے، پھر اس پر کسی کو برتری حاصل ہو جائے، پھر کسی کو اس کے خلاف سازش کرنے کا موقع مل جائے. اللہ کی پناہ میں ہوتی ہے اللہ کو ماننے والی قوم. اگر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو موقع دیا ہے تو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے. پھر سیدنا مسیح علیہ السلام وہ کس قوم میں آئے تھے؟ ایک مسلمان قوم. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال تھی؟ آدھی قوم پر براہ راست رومی حکومت کر رہے تھے اور آدھی قوم پر وہ اپنے ایک کٹ پتلی سربراہ کے ذریعے سے حکومت کر رہے تھے. آپ ذرا انجیل پڑھ کے دیکھیے، انہوں نے ایک لفظ بھی رومیوں کے خلاف کہا ہے، انہوں نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا ہے، ان کے علماء کو. فرماتے ہیں کہ میں جہاد کا قائل ہوں، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. عالمی سطح پہ جابر سلطان امریکہ ہے، ریجن کی سطح پہ جابر سلطان ہندوستان ہے، اور پاکستان کی سطح پہ جابر سلطان شاید ہمارے حکمران ہیں. ان تینوں کے خلاف بولتے ہوئے ہم نے کبھی جاوید احمد غامدی صاحب کو نہیں دیکھا. اس وقت کون سا جابر سلطان ہے جس نے اس وقت بندوق تانی ہوئی ہے؟ دنیا میں اس وقت جمہوری اقدار اختیار کر لی ہے. ٹینک تانے ہوئے، وہ جہاز ہیں، ڈرون ہیں. اس کا جابر سلطان سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مجھے اپنی بات کہنے کا حق ہے، میں بات اپنی جہاں چاہوں بیان کر سکتا ہوں. اگر کوئی اقدام وہ کریں گے تو اس اقدام کی غلطی بھی بیان کر سکتا ہوں. لیکن جب مجھے اپنی مسلمان قوم کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر کیوں آ رہا ہے، ان کے خلاف سازشیں کیوں کامیاب ہوتی ہیں، یہ کیوں پستی میں گر رہے ہیں. آپ کو نہ جابر سلطان کا خوف ہے، نہ آپ طالب سے ڈرتے ہیں، نہ مولوی صاحب کہتے ہیں جو چیز آپ کو حق نظر آئے پروردگار کے بھروسے پہ آپ اس کو بیان کرتے ہیں. پھر آپ نے ملک کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اگر کسی جگہ پر رہنا ناممکن بنا دیا جائے اور وہاں آپ کے ساتھ والے لوگوں کے لیے بھی خطرات پیدا ہو جائیں تو پھر آپ ہجرت کر جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اسی اصول پر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. یہ بڑا نیکی اور خیر کا کام ہے. ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہی ہے، جب کسی قوم میں آپ چند لوگوں سے بھی اگر ملنے کے لیے بیٹھیں اور اندیشہ ہو کہ ان کو بھی اللہ کے یہاں بھیج دیا جائے گا، اب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو اندیشہ ہو کہ اس کا بھی خیال نہیں کیا جائے گا کہ اگر کسی آدمی کو ہدف بنانا ہے تو کم سے کم مسجد سے نکلنے دیا جائے. تو اس طرح کی صورتحال. انہوں نے تو غیر مسلموں کی وجہ سے ہجرت کی، آپ نے تو مسلمانوں اور اسلام کے علمبرداروں کی وجہ سے ہجرت کی. تو اس ہجرت کو آپ اس سے کیسے ملاتے ہیں؟ جب اسلام کے علمبردار اپنے دین کی تمام اقدار کو پامال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جب ان کے ذریعے سے اسکولوں تک میں بم چلائے جائیں، یعنی آپ کو یاد نہیں ہے کہ اس ملک میں کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوتا رہا ہے. تو آپ تو لبرل اسلام پہ لا رہے ہیں. آپ کو تو امریکہ میں ویلکم کیا جاتا، برطانیہ میں بھی ویلکم کیا جاتا. فتح اللہ گولن ہجرت کرتے ہیں تو امریکہ جاتے ہیں، انور ابراہیم کرتے ہیں تو امریکہ جاتے ہیں. آپ امریکہ، برطانیہ وغیرہ کی بجائے آپ نے ملائیشیا کو کیوں چنا؟ اگر میں ادھر جاتا تو آپ وہ اعتراض کرتے میرے اوپر. میں نے اسی لیے ایک مسلمان ملک کا انتخاب کیا. مجھے وہاں پاکستان کی کچھ شہریت چھوڑ کر دوسرے ملک کی شہریت نہیں اختیار کرنی تھی. وہاں مجھے آسانی کے ساتھ رہنے کا ویزا مل گیا، میں وہاں چلا گیا. آپ ماضی یا حال کی دینی شخصیات میں سے کس کے قریب اپنے آپ کو پاتے ہیں یا کس سے آپ کا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ یہ موازنہ کرنے کا کام تو لوگوں کو کرنا ہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن میں اپنی تمام معاصر شخصیات کی بڑی عزت کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں. یہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنے شعور کی آنکھ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کے زیر اثر کھولی تھی. میں ان کے فکر کی بنیاد پر بہت دیر کام بھی کرتا رہا ہوں. میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی تھے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن سے میرا براہ راست تعلق رہا ہے. لیکن میں اس ملت کے ہر صاحب علم کے ساتھ نہایت محبت، نہایت احترام کا تعلق رکھتا ہوں. لیکن جماعت اسلامی والے تو آپ کو پسند نہیں کرتے. یہ تو جماعت اسلامی والوں سے پوچھئے، نہیں کرتے. میں ان کو اپنی برادری سمجھتا ہوں اور ان سے بہت محبت کرتا ہوں. ناظرین، جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ذاتی باتیں تو بہت ہو گئی، لیکن ان کے ساتھ ابھی عالم اسلام کی صورتحال پہ، مغرب اور اسلام یا مسلمانوں کے کشمکش پہ، عراق، فلسطین، کشمیر، مصر اور ترکی کے حالات پہ بھی بات کرنی ہے، اور یہ بھی ان سے جاننا ہے کہ اس وقت وہاں پہ جو نئے رجحانات ہیں اس کے پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. یہ سب کچھ ان سے ڈسکس کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں محترم جاوید احمد غامدی صاحب. میں نے علامہ نہیں کہا جی، اب چپ کے آپ نے منع کر دیا. یہ جاننا چاہوں گا جاوید صاحب کہ یہ جو کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں انتہا پسندی کے رجحانات وہ فروغ پا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور آپ کو کیا یہ رجحانات مزید فروغ پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا کہ نہیں اب یہ سلسلہ ریورس ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک مذہبی فکر ہے. ایک مذہب ہے اور ایک مذہبی فکر. مذہب تو اسلام ہے، اسلام اللہ کا دین ہے. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ دین آخری صورت میں ہم کو دے دیا گیا ہے، لیکن اس دین کو پھر انسانوں نے سمجھا ہے. اس سے ایک مذہبی فکر یا ریلیجیس تھاٹ وجود میں آیا ہے. اس مذہبی فکر میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو میں نے متعین کر کے اپنے ایک مضمون میں بیان بھی کیا ہے، جو اس کا باعث بن جاتی ہیں. کیونکہ وہ چیزیں مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، مذہبی تحریکیں بھی ان کو بیان کرتی ہیں، اس پر لٹریچر بھی موجود ہے. تو جب کوئی شخص دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کی طرف بھی اسے ایک کشش محسوس ہوتی ہے. یہ چیز فکری سطح پر پہلے بھی موجود تھی، زیر بحث بھی آ جاتی تھی، لوگ اس سے متعلق گفتگو بھی کر لیتے تھے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے ہاں افغانستان کا جہاد ہوا، اس میں جس طریقے سے مذہب کو استعمال کیا گیا اس کے کچھ نتائج نکلنا تھے. اس میں یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ مذہبی گروہوں کو منظم کر کے جہاد کرنے کی کوشش کی گئی، یا افغانستان کو روس کے قبضے سے آزاد کرانے کی کوشش کی گئی. اس سے جب لوگ منظم ہو گئے تو اس کے بعد وہ اپنے فکر کے لحاظ سے بھی وہیں سے رہنمائی حاصل کریں گے جو کچھ انہیں دین کی حیثیت سے پڑھایا جا رہا تھا. وہاں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ قومی ریاست تو ایک کفر ہے. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ دنیا میں کفر کو اور غیر اسلام کو مغلوب کر کے رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں وہ لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے ان کو حکومت کا حق دیا جائے. انہیں بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص دین کو چھوڑ دیتا ہے، ارتداد اختیار کر لیتا ہے، اور علماء اس کے بارے میں یہ فتویٰ دے دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے موت کی سزا ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. میں نے ان کو متعین کر کے 10 نکات میں بیان بھی کیا تھا، جو کاؤنٹر نیریٹو یا جوابی بیانیے کے عنوان سے چھپا. وہ چیزیں ہیں جو اصل میں فکری لحاظ سے اس کا باعث بنتی ہیں. حکومتیں ان لوگوں کو استعمال کرنے کی ایک تاریخ رکھتی ہیں، اس کے اثرات ہوئے ہیں. جب وہ منظم ہو گئے ہیں تو اب ان کے سامنے کچھ مقاصد ہیں. وہ کہتے ہیں ہم خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ حکومتیں، یہ جمہوریت، یہ اس طرح کے نظام یہ بالکل بے معنی ہے. ان کا دین سے کیا تعلق ہے؟ لہٰذا خلافت کا نظام ہم دنیا میں برپا کرنا چاہتے ہیں. یہ صحیح یا غلط اس کو چھوڑ دیں، لیکن یہ فکر ہے جو ان کی تنظیم کا باعث بنتا ہے. پھر جب وہ یہ کام شروع کر لیتے ہیں تو پھر بہت سی دوسری قوتیں بھی آ جاتی ہیں، بہت سے سماجی عوامل بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، بہت سے سیاسی عوامل بھی شامل ہو جاتے ہیں. ہمارے خطے میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کا بھی بہت سے لوگ اعلی کار بن جاتے ہیں. یہ سارے عوامل مل کر ہمارے ہاں یہ صورتحال پیدا کر رہے تھے. اب اس کا مرکز مشرق وسطیٰ میں منتقل ہو رہا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہاں سے بھی بہت سی تنظیمیں اور بہت سے افراد وہاں کے ساتھ وابستگی اختیار کر رہے ہیں. اور پوری دنیا میں، یعنی میں ملیشیا میں رہتا ہوں، وہاں بھی بہت سے لوگ ہیں جو اسی نقطۂ نظر کو سمجھ مجموعی کر طور پر عالمی سطح پہ یہ سوچ فروغ پا رہا ہے یا کہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے؟ میرے نزدیک یہ فروغ پا رہا ہے، یہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کے اثرات پھیل رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو مختلف ملکوں میں اس سے متاثر ہو رہے ہیں. یعنی داعش، القاعدہ یا طالبان کی سوچ وہ مزید فروغ پا رہا ہے. یعنی اب ظاہر ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیادت کی جگہ پر داعش آ رہی ہے. اس سے پہلے القاعدہ تھی. طالبان نے تو اپنے آپ کو ایک خطے تک محدود رکھا. انہوں نے اپنی تحریک کو کبھی عالمی تحریک بنانے کی صحیح نہیں کی. اب بھی افغان طالبان افغانستان ہی پر اپنی توجہات مرتکز کیے ہوئے ہیں، لیکن داعش کا معاملہ یہ نہیں ہے. وہ عالمی لیکن جاوید صاحب، خلافت آپ کی کو اس طرح نہیں لگتا کہ جو یہ مڈل ایسٹ کا محاذ گرم ہو رہا ہے، تو پاکستان اور ایشیا میں، یہاں پہ یہ محاذ ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے؟ ایسا ہی ہوگا. ایک وقتی نوعیت کا ریلیف ملے گا، اور مل بھی رہا ہے. یعنی جب کسی علاقے کو مرکز بنایا جاتا ہے، پہلے ان قوتوں کا خیال یہ تھا کہ یہ خراسان کا علاقہ، جو قدیم میں خراسان کا علاقہ کہلاتا تھا، چونکہ اس سے متعلق بعض روایات بھی بیان کی جاتی ہیں، تو اسی کو مرکز بنایا جائے. پھر افغانستان میں ان کو موقع بھی ملا. افغانستان میں آپ جانتے ہیں کہ طالبان کی حکومت قائم ہو گئی تھی. جب ایک خطے میں حکومت قائم ہو جائے تو آپ کو ایک مرکز بنانے کا سنہری موقع ملتا ہے. اس موقع سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا. لیکن اب آہستہ آہستہ صورتحال میں تبدیلی آ رہی ہے، اور مشرق وسطیٰ اس کا مرکز بنتا جا رہا ہے. یہ کیوں مشرق وسطیٰ جو تصادم کا مرکز بنتا جا رہا ہے، انتشار کا محور بنتا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ذمہ دار ویسٹ کے حکمران ہیں، عرب حکمران ہیں،
یا کہ ان قوتوں کی اپنی کامیابی ہے؟ یہ اصل ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. یعنی ہم مسلمان، ہمارے مختلف ممالک ہیں، ہم نے جس طرح کی حکومتیں قائم کی ہیں، جس طرح بعض جگہوں پر استبداد روا رکھا ہے، یہ اس کے نتائج ہیں. یعنی یہاں پر جو مذہبی عناصر ہیں ان کو بھی وہ مواقع نہیں ملے کہ وہ اپنی بات کہیں، لوگوں کے سامنے پیش کریں، جمہوری طریقوں سے ان کی بات لوگوں تک پہنچے. آپ دیکھیے کہ مشرق وسطیٰ میں کتنے ممالک تھے جہاں جمہوری روایات کے مطابق حکومتیں تبدیل کی جا سکتی تھیں. تو ہمارے اپنے جرائم ہیں جن کی ہم کو سزا مل رہی ہے. اچھا، جب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی باقی قوتیں بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. ایران اور سعودی عرب کی کشمکش سے فرقہ وارانہ فساد کو فروغ مل رہا تھا، اور مڈل ایسٹ میں خصوصاً. اب آپ کو سمجھتے کہ یہ جو داعش جیسا ایلیمنٹ سامنے آ گیا ہے، تو کوئی ایسا سٹیج آ سکتا ہے کہ وہ سعودی اور ایرانی حکمرانوں کو اپنی جنگ ختم کرنے اور اس کی طرف متوجہ کرنے پہ مجبور کرے، یا کہ نہیں وہ جنگ بھی بڑھ رہی ہے اور یہ جنگ بھی بڑھ رہی ہے؟ دونوں بڑھ رہی ہیں. یعنی ہوگا یہ کہ کبھی آپ کو اس کا پلڑا بھاری نظر آئے گا، کبھی اس کا پلڑا بھاری نظر آئے گا. تاہم اگر داعش کا معاملہ زیادہ بڑھ گیا، عالمی مسئلہ تو وہ بنی چکا ہے، اس سے آگے بڑھ کر اگر یہ معلوم ہوا کہ اس کو کنٹرول کرنا کوئی آسان نہیں رہا ہے تو پھر بہت سی قوتیں متحد ہوں گی. عین ممکن ہے کہ عالمی سطح پر کسی اقدام کی راہ ہموار ہو جائے. جب صاحب یہ ویسٹ میں تو جمہوریت بھی ہے، معاشی خوشحالی بھی ہے، کوئی جبر بھی نہیں ہے. یہ یورپ سے، برطانیہ سے، ان ممالک سے کیسے داعش کے فالوور نکل رہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا آئیڈیل خلافت ہے. یہ جمہوری حکومتیں اور قومی ریاستیں یہ تو سراسر کفر ہیں، یہ بات بتائی گئی ہے انہیں. وہ نوجوان جب اسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو انہیں خیال ہوتا ہے کہ ہماری یہ خلافت دنیا میں قائم ہونی چاہیے، عالمی سطح پر ہمیں غلبہ حاصل ہونا چاہیے. مسلمان ممالک کو اور خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہماری قوت ختم کر دی گئی ہے. وہ اصل میں اپنی عظمت رفتہ کی بازیافت کا خواب دیکھتے ہیں. قومیں اپنی تاریخ کو آسانی سے نہیں بھلاتی ہیں. دیکھنا نہیں چاہیے. اور اسلام کا پروپوزڈ نظام ڈیموکریسی کی بجائے خلافت نہیں ہے. اسلام نے جو کچھ کہا ہے وہ تو یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے سے قائم ہو. جمہوریت اسی کو کہتے ہیں. یعنی مسلمانوں کی رائے کی بنیاد پر ان کی حکومت وجود میں آئے گی، رائے کی بنیاد پر قائم رہے گی، رائے کی تائید سے محروم ہو کے ختم ہو جائے گی. اسلام کی تعلیم دی ہے. یہ بات قرآن مجید نے نہایت خوبصورت الفاظ میں بیان کر دی ہے، امرہم شورا بینہم. اس وجہ سے اسلام سے متعلق تو کوئی اور بات نہیں کہی جا سکتی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنی تاریخ سے کچھ چیزیں اخذ کرتی ہے تو تاریخ اپنے اندر بہت سی ایسی چیزیں رکھتی ہے کہ جو آپ کا رومان بن جاتی ہیں. یہی معاملہ خلافت کا ہے. یہ جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف یہ ٹرمپ مار کا سوچ جو سامنے آ رہی ہے، تو ویسٹ کیا سوچ رہا ہے؟ ویسٹ فیوچر میں مسلمانوں اور اسلام سے متعلق کس راستے پہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ وہ یہ ٹرمپ قسم کی اسٹریٹجی یا حکمت عملی کی مخالفت کر رہے ہیں. ان افکار کو ابھی وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی مین اسٹریم ویسٹ اسی مقام پر کھڑا ہے کہ اس طرح کے رویے نہیں اختیار کرنے چاہیے. امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی بہت لوگ ہیں اور وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اگر ان کے گھروں میں بم چلیں گے، اگر ان کے ہاں کسی اجتماع پر آپ ٹرک چڑھا دیں گے، اسی طرح کی صورتحال جیسی ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے پچھلے 30-35 سال میں وہ ان کے ہاں بھی پیدا ہو جائے گی، تو پھر رویوں میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی جب آپ کسی کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں اور اس طرح کی جنگ کرتے ہیں کہ جس کو ہر لحاظ سے دہشت گردی کہنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کمبیٹنٹس کے خلاف لڑ رہے ہیں، مقاتلین کے خلاف. اور دہشت گردی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ معصوم شہریوں کے اوپر بم چلا رہے ہیں، آپ ان کو مار رہے ہیں. تو اگر یہ صورتحال ایسے ہی رہے گی تو ظاہر ہے کہ رد عمل بھی پیدا ہوگا. ناظرین، محترم جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے ممتاز دانشور جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب، جب ایک طرف مسلمانوں میں القاعدہ اور داعش جیسی سوچ کو پذیرائی مل رہی ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، دوسری طرف مغرب میں ٹرمپ جیسے لوگ سامنے آ رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو تہذیبوں کے تصادم کی بات کی جا رہی تھی یا اسلام اور ویسٹ کی لڑائی، وہ آخری پیک پہ جانے والے نہیں ہے؟ ایسی صورتحال ہے. یعنی دنیا میں ہمارے سامنے اس وقت دو راستے تھے اس جدید تمدن میں.
ایک یہ کہ دنیا آہستہ آہستہ قومی ریاست سے عالمی حکومت کی طرف بڑھے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آخری سلطنت، بڑی سلطنت جس میں حاکم اور محکوم کے تعلق سے حکومتیں قائم ہوتی تھیں، برطانوی سلطنت ابھی 1947 تک قائم تھی. دوسری جنگ عظیم کے بعد اس میں اضمحلال آنا شروع ہوا. ابھی بھی اس کی وسعت یہ ہے کہ آئینی طور پر ملکہ برطانیہ کینیڈا کی بھی حکمران ہے اور آسٹریلیا کی بھی حکمران ہے. تو ایک بڑی سلطنت تھی. دنیا میں جس کو ٹائم بھی کہتے ہیں، سلطنت ہائے عام کا ایک زمانہ رہا ہے جس میں بڑی بڑی حکومتیں حاکم اور محکوم سے تعلق سے قائم ہوئیں. اب قومی ریاستیں ہیں. قومی ریاستیں وطنیت کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں. اس میں جغرافیہ کردار ادا کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب اس ملک میں برابر کے شہری ہیں. اس اصول پر یہ قائم ہے. جمہوریت کی کچھ اقدار بھی مستحکم ہو رہی ہیں. بڑھنا چاہیے تھا عالمی حکومت کی طرف تاکہ دنیا میں یہ سرحدیں ختم ہوں، نقل مکانی پر لگائی گئی پابندیاں ختم ہوں، دنیا جس طریقے سے اسلحے پر خرچ کرتی ہے اس کے امکانات کم ہوں. برٹن رسل جو بات کہا کرتا تھا کہ آہستہ آہستہ ہم دنیا میں ایک عالمی حکومت قائم کریں. اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اسباب فراہم کر دیے تھے. اب 24 گھنٹے میں آپ پوری دنیا میں ہو کے آ سکتے ہیں. ایک نیم عالمی حکومت اس وقت اقوام متحدہ کی صورت میں قائم ہے. اقوام متحدہ میں آپ جانتے ہیں کہ 5 بڑی طاقتوں کو ویٹو حاصل ہے. یہی 5 بڑی طاقتیں ہیں جنہوں نے اس نظم کو سنبھال رکھا ہے. عالمی سطح پر ایسا نہیں ہے کہ اس وقت جو ریاستیں آپ دیکھتے ہیں یہ خود مختار ریاستیں ہیں. ان کی خود مختاری چند حدود میں ہے، ورنہ اقوام متحدہ کے نظم کے تحت ان کے اوپر بھی ایک حکومت موجود ہے. وہ حکومت ابھی پوری حکومت کی صورت اختیار نہیں کر سکی. اگر اس جانب بڑھتے، اس کے حدود و قیود معین کرتے، اس میں انسانوں کے لیے فلاح کا بندوبست کرتے تو یہ تعمیر کا راستہ ہوتا. تو تخریب کا راستہ یہ ہے کہ آپ تصادم پیدا کر دیں. وہ تصادم بدقسمتی سے مذہبی بنیاد پر پیدا ہو رہا ہے. اچھا، بدقسمتی تھی، غلطی جس کی بھی تھی، لیکن تخریب کی طرف تو یا تصادم کی طرف تو ہم چلے گئے. اس میں مسلمانوں کے پاس بہترین اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وسائل کے لحاظ سے تو ہم مغرب کے نسبت بہت کمزور ہے. مسلمانوں کے لیے بہترین لائحہ عمل یہ ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لیں کہ وہ کیوں پچھڑ گئے ہیں، کیوں پیچھے رہ گئے ہیں، دنیا میں دوسری قوموں کو ان پر کیوں برتری حاصل ہو گئی ہے. اس کے اسباب متعین کریں اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اسباب 2 ہی ہیں. اور وہ یہ کہ مسلمان علم و اخلاق کے لحاظ سے پست ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب سے اپنا تعلق قائم نہیں کیا. وہ اگر اس صورتحال کا ازالہ کرنے کی طرف توجہ دیں، اپنی قوموں کی تعمیر کو اپنا مقصد بنائیں، اپنی قوم کو تعلیم یافتہ بنائیں، نئے علوم سے آشنا کریں. آپ یہ دیکھیے کہ جن جگہوں پر یہ طریقہ اختیار کیا گیا وہاں اس کے بڑے اچھے آثار پیدا ہوئے. جیسے ترکی میں، بہت لمبا وقت لگے گا، تب تک تو یہ لوگ ہمیں ہڑپ کر دیں گے، کچل دیں گے. یہ خدا کی دنیا ہے، اس میں کسی کو ہڑپ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ صحیح طریقے سے اپنی تعمیر میں لگ جائیے تو خدا کی بھی تائید آپ کو حاصل ہوتی ہے، تاریخی عمل بھی آپ کے حق میں ہوتا ہے. اس وقت ہم خودکشی کر رہے ہیں، یعنی تیاری نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، معاشی لحاظ سے بھی پستی میں ہے، علمی لحاظ سے بھی بہت پیچھے ہے. طبعی علوم میں پچھلے 500 سال میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. لیکن حق پہ تو ہم ہیں نا، یہ کافی نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے حق پر ہونا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا ملاوٹ کرنا حق پہ ہونا ہے؟ دوا تک میں ملاوٹ کر ڈالنا حق میں ہونا ہے؟ جھوٹ بولنا حق پہ ہونا ہے؟ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا حق پہ ہونا ہے؟ ذرا مسلمانوں کے، یعنی میری قوم ہے، کردار اور سیرت کا جائزہ لے کے دیکھیں. آپ تو معمولی سی چیز پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حق پر ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ خدا کے سچے وفادار ہوں اور آپ کا ایک ایک فرد اس مقام پر کھڑا ہو کہ ہم خدا خوفی کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کر رہے ہیں. نہیں، یہ تو ہمارے گھر کے مسائل ہیں نا، لیکن جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تنازعات ہیں، جو ہندوستان کے ساتھ ہے، جو ویسٹ کے ساتھ ہے، جو فلسطین ہے، جو کشمیر ہے، جو عراق ہے، ان حوالوں سے تو ہم حق پہ ہیں نا. ایک ہونا، ایک یہ ہے کہ آپ کا نقطہ نظر یا آپ کا موقف کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے اس موقف کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. پاکستان اس وقت جو امت مسلمہ کے چیلنجز ہیں وہ بھی پاکستان کے چیلنجز ہیں، پھر پاکستان کے اپنے بھی چیلنجز ہیں. ان حالات میں ہم کس ملک کو اپنے لیے رول ماڈل بنا سکتے ہیں؟ ترکی کو، ملائیشیا کو، انڈونیشیا کو، یا کسی اور کو؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت مسلمان ممالک میں آپ رول ماڈل کا لفظ تو بہت بڑا ہے، لیکن اگر کسی حد تک اپنے سامنے کوئی نمونہ رکھیں تو وہ یا آپ کو ترکی کا رکھنا چاہیے یا ملائیشیا کا رکھنا چاہیے. ترکی یہ جو حالیہ جو کچھ ہوا اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں؟ میرے نزدیک ایسے حوادث ہو جاتے ہیں جب یہ سفر آپ طے کر رہے ہوتے ہیں. یہ در حقیقت آمریت سے جمہوریت کا سفر ہے. اس میں کچھ منازل، کچھ مراحل آئیں گے، لیکن بہرحال سمت ٹھیک ہے.
یعنی آپ نے کچھ اصولوں کو تسلیم کر لیا ہے اور ان کی بنیاد پر آپ آگے چل رہے ہیں. اس میں غلطیاں ہوں گی. یہ غلطیاں وہاں جو اس وقت لوگ حکومت کر رہے ہیں ان سے پہلے بھی ہوئی ہیں. یہ غلطیاں ہو سکتا ہے کہ اس حادثے میں بھی ہو رہی ہوں, لیکن یہ سفر اپنی صحیح سمت میں جا رہا ہے. آپ خود سیاست نہیں کرتے تو ان چیزوں کا مقابلہ علمی سطح پہ کرنا چاہیے, دعوتی سطح پہ کرنا چاہیے. عموماً تو یہی ہے کہ بھئی جب سیاسی سطح پہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا تو کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہر سطح پر کرنا چاہیے. اصل میں دیکھیے, اللہ تعالیٰ متنوع صلاحیتوں کے ساتھ لوگ پیدا کرتا ہے. کچھ دانشور ہوں گے, کچھ علماء ہوں گے, کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو قومی تربیت کا کام انجام دیں گے, کچھ لوگ اخلاقی تربیت کا کام انجام دیں گے. سیاست بھی کوئی ممنوع چیز نہیں ہے, جہاں اس کے مواقع ہیں وہاں ضرور سیاسی جدوجہد بھی کریں. تو یہ تمام چیزیں مؤثر ہوتی ہیں, اپنے اپنے دائرے میں مؤثر ہوتی ہیں. آدمی کو اصل میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو خدا نے کس کام کی صلاحیت دی ہے اور وہ کس کام کو نتیجہ خیز بنا سکتا ہے. ٹھیک. سنیں نثر کی بجائے شاعری اور نظم زیادہ مؤثر ہوتا ہے. یہ بھی سنا ہے کہ آپ شاعر بھی ہیں, تو اختتام اپنے چند پسندیدہ اشعار سے کرنا چاہیں گے؟ مجھے پسندیدہ اشعار ہی یاد ہوتے ہیں, اس لیے اپنے اشعار یاد نہیں ہوتے. چلیں پسندیدہ شعر اپنا کسی اور کا سنا دیں. میرے خیال میں جو میری بہت پسندیدہ نظموں میں سے ہے وہ اقبال کی دعا ہے یہی میری نماز, ہے یہی میرا وضو, میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو, صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور, سرخوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو, راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق, ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو.